यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। कितने लोगों ने वर्शिप के जरिए से आज बरकत पाई है? आमीन। मैं चाहूंगा कि भाई नदीम के लिए और बेटे सैम के लिए और बेटी हाबल के लिए और पूरी क्वायर के लिए जोरदार तारीफ करेंगे। और एक और बात बताना चाहता हूं, जब जमीन तैयार होती है तो फिर जो है उस पे हल जब चलाया जाता है जमीन पे, और जमीन जब जरखेज हो जाती है, जब बीज बोया जाता है तो फिर जो है वो फलदार। अच्छी जमीन तैयार करने के लिए हमारे पास खादम हैं और पास्टर जवेद ने, पास्टर समर ने भी खूबसूरत प्रस्तुत की है। और जब खूबसूरत प्रस्तुत होती है तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। और प्रस्तुत के जरिया से ही हम बरकत पाते हैं, और इसके जरिया से हम जो है ढेरों ढेरों बरकतें वो लेके जाते हैं। आमीन। तो आज हमने खूबसूरत प्रस्तुत की है, और आज हम खुदा का कलाम भी जो है वो भी हम अपने दिल के बारे जो है वो सुनेंगे कि हमारा दिल जो है वो कैसा है, कैसा दिल है हमारा। कोई बता सकता है? लाइलाज और इलाहाबाद। लेकिन एक गीत गाया जाता है और खूबसूरत गीत है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, जिसको तूने बनाया है। तो अपना दिल किसको देना है? खुदा को। जब अपना दिल खुदा को देंगे तो फिर वो हीलाबाज नहीं रहेगा और ना ही वो लाइलाज रहेगा, बल्कि क्योंकि उसमें खुदा का कलाम आ जाएगा और वो कलाम से भर जाएगा। आमीन। आइए आज खुदा का कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा, जरमाया, इंग्लिश में जरमाया, और इसकी चैप्टर नंबर जो है वो 17 और वर्स नंबर 9 जो है हम खुदाउन के कलाम में से तलावत करेंगे, और खुदाउन के कलाम में से हम सीखेंगे और इसे अपनी रहनुमाई के लिए जो है वो पढ़ेंगे। जी भाई साहब पढ़िएगा। खुदाबंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद-ए-तीक में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 9। उसमें जो मरकूम है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ से तशरीफ रखें। आज जो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई के लिए हम तक पहुंचा है, कलाम मुकद्दस में लिखा गया, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, और इसे कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। यानी कि इसकी कोई जो है वो इसका इलाज जो है कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता, और इसको कोई जो है इसकी हद कोई नहीं है। इसलिए मेरे चीजों कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी कि दिल जो है हीलाबाज है, लाइलाज है। हम हीले जो है वो ढूंढते हैं। बहुत मरतबा हम ऐसा होता है कि हम चर्च आना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें कोई ना कोई ऐसा कोई बहाना मिल जाता है, हम रुक जाते हैं। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हम रुक जाते हैं। और उसके बाद जब पास्टर साहब
گھر میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں تو پوچھتے ہیں آپ چرچ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر وہ اپنے ہیلے بتاتے ہیں، جی ہمیں تو یہ پرابلم ہوگی، مجھے تو فلو ہوا تھا اس لیے میں چرچ نہیں آ سکا، میرے سر میں درد ہو رہی تھی اس لیے میں چرچ نہیں آ سکا، میرے گھر میں مہمان آ گئے، میں نے ان کے لیے کھانا بنانا تھا اس لیے میں چرچ نہیں آ سکا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر یہ ہیلا ہے، اور ہم ان ہیلوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اب ہم نے بھائی صاحب کو بہانہ کون سا لگانا ہے، اگر بھائی صاحب آئے تو پوچھیں گے تو پھر ہم نے کیا بتانا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اس میں پاسٹر صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم بھی ہیلوں کو ڈھونڈیں گے کہ یسوع کو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ یسوع کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا کہ تم جا کر میری عبادت کرنا، میرے آگے جھکنا، میرے نام کی ستائش کرنا، میرے نام کی تمجید کرنا، اور تم دوسری راہوں پر چلتے رہے۔ تم نے میری عبادت نہیں کی، میں نے 6 دن تمہیں کام کے لیے دیا اور 7واں دن اپنی عبادت کے لیے دیا، اور تم نے 6 دن تو کام کیا اور 7واں دن بھی تم نے جو ہے وہ تم فارغ تھے، لیکن تم نے میری عبادت نہیں کی۔ تو اس وقت ہم کیا ہیلا لگائیں گے؟ اس وقت ہم خدا کو کیا بہانہ لگائیں گے؟ کیا ہم جو ہے وہ بہانے لگائیں گے کہ خداوند میں تو تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میں تو تیرے حضور آتا رہا ہوں، لیکن اس وقت خادم لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے بیماروں کو شفا دی، ہم نے تیرے نام سے یہ کچھ کیا، لیکن خدا کہے گا کہ سب میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میرے مطابق تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کہنے کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا، متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گوائیاں، بد گوئیاں، یہ سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی تو پھر ہم خدا کے سچے پیروکار بن جائیں گے۔ ہمارے اندر سے یہ چیزیں تو نکلتی نہیں ہیں، ہم شاید ان چیزوں کو نکالنے نہیں چاہتے، اور جس کی وجہ سے ہم غربت میں پھنسے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں میں گرفتار رہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عاجز بن جائیں گے، جو لوگ حلیم بن جائیں گے، جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والے بن جائیں گے، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں پیسہ نکالے گا، متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 8ویں آیت۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت باتیں ہمارے لیے لکھی گئی ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم یہ باتیں جب اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ جی پیسے پڑھیے گا۔ 15واں باب اور اس کی 8ویں اس میں لکھا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ آمین۔ آمین۔ کیا ہم اس کلام کے مطابق ہیں؟ ہم ہونٹوں سے تو بڑے خدا خدا کرتے ہیں، ہم ہونٹوں سے ہم کہتے ہیں جی اسی تے بڑی عبادت کرنی ہے، اسی تے جڑا نا کوئی بھی پادری ساڈے گھر آ جائے نا اسی فوراً انہوں کہنے بھائی صاحب اندر آؤ ساڈے دعا کرو، اسی ویلکم کرنے ہیں۔ تو کیا یہ کلام جو ہے کلام مقدس میں لکھا یہ امت زبان سے تو میری کیا کرتی ہے؟ عزت کرتی ہے، لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ آپ دوسرے پادریوں کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو اپنا رہبر ہے، جو آپ کا اپنا خادم ہے، آپ اسے تو ویلکم کرتے نہیں۔ آپ
زیادہ پریورٹی یہ ہے کہ آپ اپنے خادم کو جو ہے وہ گھر پر بلائیں اور اس سے برکت کو ریسیو کریں. جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گا, جب وہ آپ کے لیے برکت چاہے گا, تو آپ کے لیے برکت آئے گی. دوسرے خادم فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں, دوسرے خادم صرف آپ کے لیے دعا کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اصل جو پین رکھتا ہے, جو آپ کے لیے اچھی تھنک رکھتا ہے, سوچ رکھتا ہے, وہ آپ کا خادم ہے. جو آپ کا چرچ کا پاسبان ہے, وہ آپ کے لیے ایک اچھی ڈیزائر رکھتا ہے کہ میری جو کلیسیا ہے, میرے جو لوگ ہیں, میرے جو چرچ لوگ آتے ہیں, ان کے لیے میں برکت کی دعا چاہوں. دوسرے پاسٹر ضرور آتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ آپ سے ہدیہ لے کر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس شٹ کے نیچے آپ ہیں, جس ہاتھ کے نیچے آپ ہیں, اصل وہی آپ کا پاسبان ہے, وہی آپ کے لیے درد اور پین رکھتا ہے. آمین. بے شک وہ آپ کے گھر آئے یا نہ آئے, لیکن آپ کے لیے وہ دعا ضرور کرتا ہے, اور لگن کے ساتھ دعا کرتا ہے, ایمانداری کے ساتھ دعا کرتا ہے. آمین. اس لیے ہم نے ہونٹوں سے صرف بات نہیں کرنی, بلکہ ہم نے اپنا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگانا ہے. جب دل خدا کے ساتھ لگا لیں گے تو پھر برکت پائیں گے. حزقیل کی کتاب, جی بھائی صاحب نکالیے گا ذرا, حزقیل کی کتاب, اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت. حزقیل بھی ایک بات بتاتا ہے ہمیں. حزقیل کچھ ہمیں چاہتا ہے, کچھ آپ کو نئی بات بتائی جائے. حزقیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ آپ کے لیے ایک اور جو پلاننگ رکھتا ہے. جی بھائی صاحب پڑھیے گا ذرا. حزقیل 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا. 11 باب اس کی 9ویں آیت, اور میں ان کو نیا دل دوں گا. جی حزقیل 11 باب اس کی 9ویں آیت. جی پڑھیے, پڑھیں, ٹھیک ہے, پڑھیں. ہاللیلویہ. جو میں نے پڑھا سر وہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاللیلویہ. اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیسیوں کے حوالہ کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا. آمین. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. خدا کہتا ہے اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو میں تمہیں کیا کروں گا, نکال دوں گا اور پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا. اور ایک اور بات لکھی ہے کلام مقدس میں, لکھا ہوا ہے کہ میں ان کو ایک نیا دل دوں گا اور ان کے اندر اپنی روح جو ہے ان کے باطن میں ڈالوں گا, اور سنگین دل نکال کر ان کو ایک گوشت دل جو ہے وہ عطا کر دوں گا. آمین. خدا جو ہے وہ ہمیں گوشت دل دینا چاہتا ہے. خدا جو ہے وہ دل دینا چاہتا ہے جو سافٹ ہو, نرم ہو, تاکہ جس میں خدا کا کلام لکھا جا سکے. بہت مرتبہ ہوتا ہے ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں. جس طرح موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس جب گیا تو خدا نے کہا کہ تو فرعون کے سامنے جا, لیکن تو اسے کلام کرے گا اور میں اس کے دل کو کیا کروں گا, سخت کر دوں گا. میں اس کے دل کو سخت کروں گا. اور جیسے ہی موسیٰ اس سے بات کرتا, اور موسیٰ نے وہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 9 معجزات دکھائے, اور 10ویں جو تھی وہ ایسا تھا کام کہ اس کے بعد اسے کہنا پڑا کہ اپنی قوم کو لے کر چلا جا. اور جتنی بار وہ جاتا تھا وہ ہاں کر دیتا, لیکن اس کے بعد خدا اس کا دل سخت کرتا اور وہ پھر انکار کر دیتا تھا. جتنی بار بھی موسیٰ اس کے سامنے گیا ہے اس نے ہاں کی اور پھر انکار کر دیا, جانے نہیں دیتا تھا. لیکن جو آخری پوائنٹ, جو 10واں پوائنٹ تھا, جب اس نے نبوت کی تو اس کے بعد اس کا جب جو پیلوٹ تھے اس کے ملک میں مرنا شروع ہو گئے, تو پھر اس نے کہا کہ تو اپنی قوم کو یہاں سے لے کر چلا جا, کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا بھی اسی وبا میں مر گیا. کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ سارے پیلوٹے جو ہیں وہ مر جائیں گے, اور جب اس کا پیلوٹا مارا تو پھر اس نے کہا کہ تو لے کر چلا جا.
اب یہاں پر ایک بات سیکھنے والی ہے. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو جب بحر ملزم انہوں نے کراس کر دیا تو اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتنے دنوں کا کھانا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں کتنے دنوں کا کھانا تھا اس کے پاس؟ 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا؟ نہیں، وہ جب گھر سے نکلے تو کتنے دن کا کھانا لے کے نکلے ہوں گے؟ 1 دن کا کھانا ان کے پاس ہوگا، چلو زیادہ 2 دن کا ہوگا، 10 دن کا کھانا ہوگا. ان کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا. کھانا خدا نے کہا تھا کہ کھانا جو کچھ آپ نے کھایا ہے نا، جو کچھ پکانا ہے، وہ جتنا آپ کھا لو گے باقی جلا دینا. اپنے پاس کچھ نہیں لے کے جانا، سونا چاندی لے کر جانا، کھانا نہیں لے کے جانا. اور انہوں نے خدا کی بات کو مانا. جب چلے گئے تو پھر وہاں پہ پہنچے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا. تو کیا خدا نے بھوکے رہنے دیا؟ خدا نے کتنے دنوں تک ان کو کھانا کھلایا؟ دنوں نہیں بلکہ سالوں تک، 40 سال تک کھانا دیا. اور کون سا کھانا دیا تھا؟ جو ریسٹورنٹ میں ملتا ہے آپ کو، چرگے، جو میکرونی، نوڈل، کیسے کھانا ملا تھا؟ بھونے ہوئے بٹیر، من. وہ خوراک آج تک میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے شاید نہیں کھائی ہوگی، کسی نے بھی نہیں کھائی. جو وہ کھانا انہوں نے کھایا اور جو وہ کھانا کھاتے تھے 40 سال تک جو ہے خدا ان کو کھانا دیتا رہا اور ان کے اندر بھوک نہیں تھی. لیکن ان کے اندر لالچ تھا. کچھ لوگوں کے اندر لالچ تھا، جیسے آج بھی لوگوں کے اندر ہے. 6 دن کام کرتے ہیں اور 7واں دن پھر کام پہ چلے جاتے ہیں. یہ لالچ ہے کہ ہم 6 دن کام کر رہے ہیں اور 7واں دن بھی کام میں لگا دیتے ہیں. خدا کو پریورٹی نہیں دیتے، لیکن ہم کام کو پریورٹی دیتے ہیں. ہم گھر میں سونا پسند کر لیتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں نہیں آتے. کیا خدا ایسا خدا ہے؟ خدا چاہتا ہے 6 دن تک لوگ کام کریں اور 6 دن میں ہی میں اتنی برکت دوں گا کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی. 6 دن میں ہی خدا اتنی برکت دے دے گا کہ 7ویں دن کا کھانا بھی ان کو مل جائے گا. آمین، آمین، ہلیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب پڑھیں اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میرا جوا جو ہے اسے اپنے اوپر اٹھا لو. میرا جولا جو ہے یہ نرم اور ملائم ہے اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا حلیم وہ والی نہیں جڑی مسالے نال بناتے ہیں. حلیم وہ جو عاجزی والی ہے. حلیم ہونا، عاجز ہونا، انکساری میں آنا، خدا کے آگے جھکنا، گڑ گڑانا، وہ حلیم بن جائے آپ. اور یہ واقعی 12 مسالوں والی ہے کہ آپ جب یہ سارے مسالے اپنے اندر لائیں گے نا تو آپ خود بخود ہی نرم ہو جائیں گے اور آپ جو ہے وہ جھکنے والے بن جائیں گے. کیونکہ حلیم جو ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو نرم اور جو ہے عاجز بنانا ہے تاکہ ہم خدا کے آگے جھکنے والے بن جائیں. آمین. اور دل کے فروتن بن جائیں خدا کی طرح، یسوع کی طرح، کیونکہ وہ دل کا فروتن ہے. آمین. دل جو ہے یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. پوری باڈی کا جو بلڈ ہے نا یہ دل کے اندر سے سرکولیٹ کرتا ہے. آمین. اور دل اگر بند ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایک وال بند ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی ہن پارا کام نہیں کرنا. 2 وال بند ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی ہن تو تسی بیٹھ دی رہنا، ڈاکٹر کہتے ہیں اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. پھر بہت ساری جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے.
دل جو ہے، اگر دل کے اندر یہ پرابلم آ جائے، ہارٹ پیشنٹ جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے وال بند ہو جائے یا ان کی بلڈ کی سرکولیشن پراپر دل پمپ نہ کرے، پراپر دل کام نہ کرے، تو پھر ہم جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ ایسا بھاری کام نہیں کر سکتے. لیکن خدا کے ساتھ اگر چلتے ہیں تو نہ تو خدا آپ کے دل کی دھڑکن کو بند ہونے دے گا اور نہ ہی اس کے وال بند ہونے دے گا. ہاللیلویا. تعریف جا سکتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن مکاشفہ میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. خدا دروازہ جو ہے وہ آپ کے دل کا دروازہ ہے اور اس کو ناک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے. کھولنے کی ضرورت ہے، جب کھولیں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. میرے عزیزو، کلام مقدس میں لوکا رسول کی انجیل اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک، یہ حوالہ مجھے ویسے یہ سٹوری بھی مجھے بہت پسند ہے اور یہ حوالہ بھی مجھے بہت پسند ہے. اس میں ایک شخص ہے جو محصول لینے والا ہے، گنہگار ہے، محصول لینے والا ہے اور گنہگار بھی ہے. کیونکہ اس وقت جو محصول لیتے تھے، آج بھی لوگ جو ہے وہ سود پہ پیسے دیتے ہیں اور جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں. اس طرح وہ بھی محصول لینے والا تھا، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ گنہگار ہے اور یہ شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اور یہ جو شخص ہے اس کا قد بھی چھوٹا ہے، یہ چھوٹے قد کا شخص ہے اور اس کے دل میں صرف ایک بات آئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان کو شفا دیتا ہے. اس کے دل میں یہ بات آئی اور جب اس کے دل میں یہ بات تھی تو اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ارادہ کر لیا کہ میں نے اس نجات دہندے کو دیکھنا ہے جو تمام لوگ جو بھی اس کے پاس آتے ہیں ان کو شفا دیتا ہے. اور یقین جانے کہ وہ امیر ترین شخص تھا اور شاہانہ لباس پہنتا تھا، خوبصورت مہنگا ترین لباس، اور اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا. کیونکہ یسوع مسیح جہاں پہ بھی جاتے اس کے ارد گرد لوگ جو تھے وہ جمع ہو جاتے اور اس تک پہنچنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا. اسی طرح ہی وہ 12 سال کی بیمار عورت جو تھی اس کو بھی یہی تھا کہ میں کیسے یسوع تک پہنچوں گی، کیونکہ میں تو بیمار ہوں اور لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں، میں کیسے عورت ہو کر اس تک پہنچوں گی. اس کو بھی یہی پرابلم تھی اور اس نے صرف یہی ارادہ کیا کہ میں جیسے تیسے بھی ہوگا میں اس کی پوشاک کو چھوڑوں گی نا تو میں شفا پا جاؤں گی. آمین. تو اس نے جب ارادہ کیا تو اس کی کوشش جو تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس نے پوشاک کو چھوا اور اسی گھڑی اس نے شفا پایا. آمین. اور زکریا نے بھی یہی ارادہ کیا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، میں کچھ نہ کچھ جیسے بھی کروں میں نے یسوع کو آج دیکھنا ہے. اور اس نے جب ارادہ کیا تو اسے ایک درخت نظر آیا اور وہ گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یسوع ادھر سے آئے گا، مگر یسوع اس بات کو جانتا ہے کہ میرے راستے میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے. اور یسوع پھر ایگزیکٹ اسی راستے پہ آیا. اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب یسوع اسی راستے سے گزرے گا. آمین. جب یسوع اس راستے سے گزرنے لگا تو جب وہ پیڑ کے پاس آیا تو وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کیا آواز دیتا ہے؟ کہتا ہے سائمن نیچے آ جا کیونکہ مجھے آج تیرے پاس جانا ہے. آمین. 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 آج بہت سارے لوگوں کو خدا یسوع سے آواز دیتا ہے. سائمن کے لیے آواز ہے، بھائی جیون کے لیے آواز ہے، بھائی الیاس کے لیے آواز ہے، بھائی صاحب کے لیے بھی آواز ہے، نیچے آ جاؤ، میں نے آج آپ کے گھر میں رہنا ہے. آمین. جو لوگ دور ہیں خدا سے، خدا ان کو بلاتا ہے.
آج میں نے آپ کے گھر جانا ہے، باجی سونیا کے گھر میں آج خدا جانے والا ہے، آمین۔ کیونکہ جب ہم پکارتے ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر خدا ان کے گھر میں آتا ہے۔ زکئی نے ارادہ کیا اور زکئی کے پاس یسوع خود چل کے آ گیا، آمین۔ اسی لیے ہم نے اپنی کالنگ کو پہچاننا ہے۔ ہم جب اپنی کالنگ کو پہچانیں گے تو پھر یسوع بالکل ایگزیکٹ آپ کے پاس کھڑا ہو جائے گا، کہے گا ہے زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں رہنا، آمین۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو پھر وہ ضرور آئے گا، اور پھر ہماری خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اے خداوند میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، آمین۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور زکئی نے تو خزانے کھول دیے، اور ہم اپنے دل کے دروازے کھول سکتے ہیں، آمین۔ زکئی اگر وہ مالدار تھا تو اس نے اپنی تجوری کھول دی، اور ہمارے پاس تجوری نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دروازہ ہے جو ہم کھول سکتے ہیں، جس کے دروازے پہ کھڑا کرنا آ رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول دیں، وہ دروازہ کھولیں گے تو یسوع آئے گا۔ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا، آمین۔ زکئی تو لوگوں کو دے رہا تھا، اور آپ کو جب خدا دے گا تو پھر آپ بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ دینے والے بن جائیں گے، کیونکہ خدا جب آتا ہے، جب یسوع آتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ بلیس کرتا اور برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، آمین۔ میرے عزیزو، زکئی نے کہا کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو میں اس کو 4 گنا واپس کروں گا، اور آدھا مال غریبوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے میں دے دوں گا۔ اور یسوع مسیح وہاں پر خوش ہوئے، یسوع مسیح وہاں پر خوش ہو کر ایک بات کہتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے، آمین۔ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم کھوئے ہوئے تھے، ہمیں بھی خدا نجات دینے کے لیے آیا ہے، آمین۔ اور اس نے آپ کی خاطر، میری خاطر، پوری دنیا کی خاطر اس نے صلیب پر جان دی ہے۔ اس نے کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنا خون بہایا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے اس گھر میں نجات آ جاتی ہے۔ جس گھر میں یسوع چلا جاتا ہے اس گھر کے جو ہے وہ، اگر مٹی خالی بھی ہو، کپی میں تیل نہ ہو تو مٹی بھی بھر جاتی ہے اور کپی میں تیل بھی رہتا ہے، نہ تیل نہ کپی بجھتی ہے، نہ دیا بجھتا ہے، نہ ہی مٹی خالی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت ہے۔ ہمارا یسوع ایسا یسوع ہے، اس یسوع کا پلہ چھو لیں جس کے چھونے سے شفا مل جاتی ہے۔ اس کا پلہ چھو لیں، اور اس کا پلہ جب چھو لیں گے تو آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، جوئے ٹوٹ جائیں گے۔ جو صرف اپنی زبان سے کہہ دے گا کہ جاؤ اپنے تئی کانوں کو دکھاؤ، اور لوگ چلتے چلتے رستے میں جاتے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں، آمین۔ اس خدا کے حضور جھکیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دیتا ہے اور وہی ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہے جو اس کا علاج بھی کرتا ہے اور دریافت بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے قدموں میں آئیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری برکتیں جو ہے وہ ملیں گی، اور آپ روحانی اور جسمانی طور پر برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ خدا اس کلام کو سلا سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔